कैथलिक टीवी के प्रोग्राम क्रिश्चियन फैमिली लाइफ से मैं हूं जैस्पर आशिक और मैं इस जस पर किसी भी इंसान के लिए उसका वतन उसकी महफूज पनाहगाह होता है। हर शहरी का ये फ़र्ज़ होता है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करे और उसके अमन और सुलह और सलामती को कायम रखे। और दूसरी तरफ रियासत किसी भी फ़र्द के लिए उसकी माँ का दर्जा रखती है और रियासत की ये भारी जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम करे। पाकिस्तान में अगर अक़लियतों के मसाइल पर नज़र डालें तो पाकिस्तान में अक़लियतों को बहुत सारे मसाइल जो हैं वो दरपेश हैं, जिसमें एक बहुत बड़ा मसला जो है वो जबरी तब्दीली मज़हब है, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। जी, जबरी तब्दीली मज़हब यानी फोर्स कन्वर्जन। आज पाकिस्तान पर नज़र डाली जाए तो हर साल तकरीबन हज़ारों केसेस ऐसे हैं जो कि हमारी गलियों में कूचों में आवाज़ उठाई जाती है कि वहाँ पे ये वाक़या हो गया है, यहाँ पे ये वाक़या हो गया है। तो ये पाकिस्तान में एक सिलसिला सा चल पड़ा है। तो आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं मिस्टर एंड मिसेस काशिफ एलेक्जेंडर। मिस्टर काशिफ चेयरमैन हैं मिनॉरिटी राइट्स कमेटी बार कौंसिल पंजाब के, और हमारे दूसरे मेहमान जो हैं वो हैं मिस्टर सुहेल यूसुफ एंड मिसेस। मिस्टर सुहेल जो हैं वो सोशल वर्कर हैं। हम कैथलिक टीवी के स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। सर काशिफ, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि यके बाद दीगरे पाकिस्तान में जबरी तब्दीली मज़हब का इशू जो है वो सामने आ रहा है और अक़लियतों को जो है इसका रोज़ बरोज़ सामना है। तो ये नाइंसाफ़ी जो है अक़लियतों के साथ हो रही है, तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले कैथलिक टीवी का कि उन्होंने इनवाइट किया और एक बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है फोर्स कन्वर्जन, उसके ऊपर गुफ्तगू के लिए बुलाया। फोर्स कन्वर्जन का जो इशू है वो बहुत अरसे से चल रहा है पंजाब के अंदर, और ख़ासकर हिंदू कम्युनिटी कराची के अंदर भी। और क्योंकि दो बड़ी कम्युनिटीज़ मौजूद हैं मिनॉरिटीज़ की, हिंदू सिंध के एरियाज़ में और पंजाब के अंदर मसीह कम्युनिटी मौजूद है। तो फोर्स कन्वर्जन जो है वो पहले नुमायाँ इसलिए नहीं होती थी क्योंकि हमारा सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, चैनल्स मौजूद नहीं थे। आज रिपोर्ट्स उस वक्त भी होती थी लेकिन उनको दबा दिया जाता था। तो आज रिपोर्ट होती हैं, लोगों में बताया जा रहा है कि फोर्स कन्वर्जन जो है वो पंजाब के अंदर बहुत एक मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। हमारी बहुत सारी जो तंजीमें हैं वो भी बहुत इसमें शामिल है, जो बाकायदा एक कन्वर्जन का मामला जो है वो उसकी तरफ चल रहे हैं। नो डाउट के बाइबल मुक़द्दस के अंदर भी मत्ती की इंजील के अंदर हमें हुक्म दिया गया है कि जाकर गैर कौमों में अपनी तबलीग करें, लेकिन वो तबलीग का भी एक तरीक़ाकार है। अगर किसी को किसी मज़हब के अंदर कोई चीज़ पसंद आती है तो उसकी एक आज़ादी है, फ्री विल है, वो जाके मज़हब तब्दील कर सकता है। लेकिन जब आप फोर्सफुली और कोई टैक्स यूज़ करके ज़बरदस्ती उसको ज़मीन हथियाने में या उसको ब्लैकमेल करके या उसको खौफज़दा करके या उसकी जान का डर उसमें पैदा करके मज़हब तब्दील करें तो दैट इज़ कॉल्ड फोर्स्ड कन्वर्जन। तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान में एक बहुत अहम मसला है ये, और इससे हम आंखें छुपा नहीं सकते और इससे अपने आप को हम बिल्कुल खामोश नहीं रह सकते। नो डाउट कि गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली एक मौलाना अशरफ की सरबराही के अंदर एक कमेटी बना दी हुई है, बट वो भी एक आई वॉश है। हकीकत में तो हमें ये बहुत कम्युनिटी को आजकल इसका सामना है और हम लोग इससे ब्लैकमेल और तहफ़्फ़ुज़
کے معاملے میں آ کے گورنمنٹ سے بڑے ڈر رہے ہیں, اور ہم لوگ اپنی معاشرے کے اندر بھی بیٹھتے ہوئے لوگوں میں اپنی جائیدادوں کے متعلق, اپنی بچیوں کے متعلق بہت زیادہ خوف زدہ ہیں. یعنی پاکستان میں عدم تحفظ کی ایک فضا جو ہے اقلیتوں کے لیے لگ رہی ہے. تو امید ہے کہ جیسے یہ مولانا اشرفی والا جو آپ نے کہا ہے کہ ایک انہوں نے پلیٹ فارم بنایا ہے, تو شاید اس پہ کچھ کنٹرول کیا جا سکے. جی کیا تو جا سکے, لیکن ابھی تک تو ہمیں یہ چیز نظر نہیں آ رہی. پاکستان میں اقلیتیں عدم تحفظ کا شکار ہیں, معاشرتی معاشی ہر لحاظ سے. پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ان کو تحفظ تو دیتا ہے, لیکن وہ لکھنے کی حد تک ہے. پریکٹیکلی معاشرے کے اندر یہ چیزیں اب موجود نہیں ہیں. اب نوکریوں کا بھی اور ہر جگہ پہ معاشرتی طور پر جو جائیدادوں کے متعلق ہے, بچیاں جو آگے پڑھنا چاہتی ہیں, وہ سارے لوگ خوفزدہ ہیں کہ کوئی پتہ نہیں, ہم نے اپنی بیٹی کو بھیجا ہے یونیورسٹی اور یا اس کو اسکول بھیجا ہے, تو رستے میں اس کو کوئی ورگلا لے گا, اور ورگلانے کے بعد اس خاندان کو تباہ کر دے گا, اور وہ اپنی جو اس کی خاندانی شرازہ ہے وہ اس وجہ سے بکھر جائے گا سارا. اس لیے جو کانسٹیٹیوشن گارنٹی کرتا ہے, لیکن اس کو پریکٹیکلی گارنٹی کرنا چاہیے, جو کہ ہمیں نظر نہیں آتا. مسز کاشف, کیا جب کوئی انسان اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے یا اس کا مذہب تبدیل کروایا جاتا ہے, تو کون سی معاشرتی جو مشکلات ہیں اس کے سامنے ہوتی ہیں؟ تھینک یو سو مچ. کیتھلک ٹی وی کا سب سے پہلے شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں. دیکھیں, جب بھی کوئی مذہب چینج کرتا ہے یا اسے زبردستی کروایا جاتا ہے, تو جس مذہب میں سے وہ جاتا ہے وہ بھی اس چیز کو قبول نہیں کرتے, اور جس مذہب کو وہ قبول کر لیتا ہے وہ والے مذہب والے بھی اسے قبول نہیں کرتے ہیں. اس لیے وہ معاشرتی طور پہ چل نہیں سکتا ہے, کیونکہ دونوں طرف سے اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. تو اگر مذہبی طور پہ بات کی جائے تو جب آپ خدا کا انکار کرتے ہو تو پھر خدا بھی آپ کو نہیں پہچانتا. اس لیے یہی ہے کہ پرابلمس بہت زیادہ ہو جاتی ہیں, معاشرے میں چل نہیں سکتے ہو کیونکہ کوئی بھی آپ کو قبول نہیں کر رہا ہوتا. آپ کے اپنی فیملی آپ کو چھوڑ جاتی ہو. جب فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے تو آپ رانی نہیں کر سکتے ہو. آپ ایک ڈپریشن میں چلے جاتے ہو. بے شک آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے ہنس رہے ہو, مسکرا رہے ہو کہ آئی ایم ہیپی, بٹ یو آر ناٹ ہیپی. کیونکہ انسان کے اوپر ایک جو مور ہے, جو پیدائشی مور ہے کہ آپ کرسچن ہیں یا آپ ہندو ہیں یا آپ مسلم ہیں, آپ جس بھی مذہب سے ہیں, آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کی بیک گراؤنڈ جو ہے, آپ کی ہسٹری جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی ہے. بالکل ایسے. جی سہیل بھائی, آپ کیا کہیں گے کہ جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں فورس کنورژن کی, اور ہمارے معاشرے میں ابھی میں نے جیسے پہلے بات کی کہ ہماری جو بہنیں بیٹیاں ہیں ان کو اس کا بہت بڑا سامنا ہے, اور ہماری کرسچن فیملیز یا جو بھی اقلیت سے تعلق رکھنے والے یہاں پہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک مشکل بنتی جا رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل, ایک خوف کی فضا تو پھیل گئی ہے, کیونکہ ابھی پہلے جس طرح بھائی نے کہا کہ پہلے یہ باتیں رپورٹ نہیں ہوتی تھی, ہیں شروع سے, لیکن اب سوشل میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے کہ جیسے ہی کہیں پر فورسبلی کنورژن کا کیس ہوتا ہے اور اسی وقت, اور جیسے ہی اس کی ایف آئی آر کرتی ہے کچھ ہوتا ہے اور اسی وقت یہ ساری دنیا میں تقریباً دھوم مچ جاتی ہے. تو اب کیونکہ اویئر ہوتے جا رہے لوگ اور اس کا ایک خوف پھیل گیا ہے, نو ڈاؤٹ. اب آپ یہ بچے اسکول جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, مطلب آپ اگر کوئی پہلے کسی قریبی دکان میں بھی کوئی بچہ بھی چلا جاتا تھا, بچی چلی جاتی تھی, تو پیرنٹس اب یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے. اور ایون یہ ایک مینٹل پریشر پڑ گیا ہے ہمارے سر پہ, سمجھے کہ یہ تلوار اب لٹک رہی ہے, اور اس کا آگے جا کے اس کا ہم کیا اس کا سدے باب ڈھونڈتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ اب یہ اس کی وجہ سے کچھ بھی, مطلب پہلے ہماری آلریڈی ہماری جو زمین جائیدادیں اس کی وجہ سے الزامات لگتے ہیں, اور ہمارے جو مسیحی بھائی ہیں اور آلریڈی جو ہے اس میں ظلم و ستم سہتے ہیں. لیکن اب یہ نیا کام شروع ہو گیا ہے فورسبلی کنورژن کا, تو اس کے لیے ہمیں آگے سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس کی پریونشنز کس طرح کرنی ہے, بچوں کو ہم نے کس طرح گائیڈ کرنا ہے, اور اس کے اوپر اب بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مسز سہیل, اقلیتوں کے ساتھ یہ رویہ جو ہے اب عام ہو گیا ہے, اور ہر دوسرے دن بہنوں اور بیٹیوں کو اس
ایشو جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کا تھینک یو. اور سیکنڈ یہ کہ ہمارے یہاں پہ جو سب سے پہلے جب بچے ہمارے پیدائش ہوتی ہے ہمارے بچے کی تو اس کو بپتائش دیا جاتا ہے. بپتائش میں بھی اس کو سمجھے اس کا ایمان جو ہے وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ بڑا ہوتا ہے, جب بڑا ہونے لگتا ہے تو اس کو جو پیرنٹس ہوتے ہیں نا ان کا فرض ہوتا ہے کہ وہ جیسے ہی بچہ اپنی گرومنگ کرتا ہے بولنے میں سمجھنے میں, ٹھیک ہے, تو اس کو سب سے پہلے ہم چرچ کی طرف لے کے جاتے ہیں. تو جب ہم چرچ لے کے جاتے ہیں ان کو, تو چرچ میں ہم نے اپنے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ نے کیسے بیٹھنا ہے. چرچ میں چرچ کے آداب ان کو بتائے جاتے ہیں کہ بیٹا آپ نے ایسے بیٹھنا ہے, آپ نے ہاتھ جوڑ کے بیٹھنا ہے, اپنے چرچ میں بیٹھے ہوئے اس ٹائم. ٹھیک ہے. تو وہ بچوں کے ایمان میں مضبوطی آ رہی ہوتی ہے, ان کے چرچ سے لے کے گھر تک کی پھر پرورش میں وہی چیزیں آتی جاتی ہیں. لیکن جہاں پہ ہم لوگ جب باہر اپنے بچوں کو باہر نکالنا شروع کرتے ہیں تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے بچوں کو وہ چیزیں بتانی شروع کر دینی چاہیے کہ بیٹا اب آپ باہر جا رہے ہو, بیٹی ہو یا بیٹا ہو, اس کو اور اس کے دوستوں کو اس کی واچ کرنا چاہیے کہ ہمارا بچہ چاہے وہ 10 سال کا ہو گیا چاہے وہ 5 سال کا ہی ہے تو وہ کون سی فیملی کے ساتھ زیادہ اٹیچمنٹ کر رہا ہے. اگر تو وہ ہم غیر مذہب کے لوگوں میں زیادہ بیٹھتے اٹھتے ہیں تو جب ہمارے بچے بھی ہماری فیملی ہم لوگ ان لوگوں کے ساتھ بھی ملتے جلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ جب وہ اس محفل میں یا اس فیملی میں بیٹھے ہوئے بھی ہوں تو ان کا ایمان جو ہے نا وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ ان سے کوئی بات بھی کر رہے ہو نا کسی بھی ٹاپک پہ تو وہ اپنے مذہب کو یاد رکھتے ہوئے ان سے ہر اپنا ریلیشن بنا کے رکھیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ اپنے یعنی کہ ملک اس ملک میں ہم لوگ رہتے ہیں, ہماری مذہب میں یعنی کہ ان چیزوں کو بتانا جو ہے بہت ضروری ہے. اور اس میں ہمارا نہیں, ہمارے چرچز وغیرہ کا بھی بہت ہاتھ ہوتا ہے کہ ہمیں مذہب کی باتیں بتاتے رہیں ہمارے بچوں کو. تو اس میں یہ ہے کہ ہم لوگ جب ہمارا بچہ جب باہر جاتا تو ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے آ رہا ہے سب کچھ, لیکن ہماری اسپیشلی ماؤں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ پوچھے کہ آپ کہاں گئے. کیونکہ جو ہسبینڈ ہوتے ہیں وہ تو باہر ہوتے ہیں نا, زیادہ جو نظر ہوتی ہے وہ ماؤں کی ہوتی ہے بچوں پہ اپنے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بچے اگر باہر جا رہے ہیں تو کس سے مل کے آئے ہو, کہاں گئے ہو, اتنی دیر کیوں لگا کے آئے ہو. ٹھیک ہے. کوئی دوست اگر ملا اس نے کیا بات کی ہے آپ سے, ان کی باتوں سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے بچے کس سائڈ پہ جا رہے ہیں. تو ہم نے ان کو کس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے کہ وہ اس دوست سے, یا لڑکی ہے تو اپنی سہیلی سے وہ ان باتوں کو جو اس نے ہمیں بتائی ہم نے اس کو پوچھنا ہے کہ بیٹے اگر وہ بات اس نے کی ہے تو آپ نے نیکسٹ ٹائم اس سے نہیں ملنا, یا آپ نے ملنا ہے تو آپ نے کس طرح بات کرنی ہے. یعنی آپ بات کر رہی ہیں بچوں کی تربیت کی. اگر ہم بچوں کی پراپر تربیت کریں گے تو یہ جو ایشو ہے یہ کم ہو سکے گا. مسٹر کاشف, چونکہ آپ لائر ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جتنے کیسز بھی سامنے آئے ہیں اس میں زیادہ کم عمری کا ایشو ہے. تقریباً 11 سے 14 سال کی بچیوں کے ساتھ ایسے ہوا ہے جیسے اگر ہم آرزو کی بات بھی کریں, یا اس کے بعد 2-3 کیسز جو اور آئے ہیں ان میں بچیوں کی عمر بہت کم ہے. تو پاکستان میں کم عمری کی شادی کے لیے کیا قانون ہے؟ بڑا ایک یہ اہم ٹاپک ہے چھوٹی بچیوں کا جو معاملہ ہے. ابھی ریسنٹلی میرے پاس بھی ایک کیس کے اندر ہم پیش ہوئے تھے. اس میں 2 بچیاں تھیں, انہوں نے والدین نے ان کو اپنا گھر کے کام کے لیے چھوڑا ہوا تھا. وہاں پہ ان کے جو مالک تھے انہوں نے ان بچیوں کو کنورٹ کر دیا. اب یہاں پر اس ایشو کو اگر ہم اس کی ڈیپتھ میں جائیں کہ اگر انہوں نے کنورٹ کیا تو اس کے پیچھے ہمارے بطور والدین ہوتے ہوئے کیا غلطی ہے. اس میں سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ جب ہم اس کیس کو پرسو کر رہے تھے تو پتہ لگا کہ بچیوں کے برتھ سرٹیفکیٹس نہیں بنے ہوئے, بچیوں کا بیپٹزم سرٹیفکیٹس نہیں بنے ہوئے. ہم ڈاکومنٹیشن کے اوپر بالکل بھی غور نہیں کرتے. اور بعد ازاں جب اگر کوئی ایسا ایشو آ جائے, دوسری کمیونٹی تو ٹرائی کر رہی ہے کہ وہ فورسفلی کنورٹ کریں, بچیوں کو کریں,
تو لیکن ایز اے والدین ہوتے ہوئے, ایز اے فیملی ممبر ہوتے ہوئے, کیا ہمارے پہ بھی فرض نہیں ہے کہ ہم لوگ ڈاکومنٹیشن کے اوپر توجہ دیں؟ کل کو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی ایشو آ جائے تو اس کو لیگلی فائٹ بھی کر سکیں. اب وہ ناکامی کی وجہ بھی یہ بنتی ہے سب سے بڑی کہ ڈاکومنٹس اویلیبل نہیں ہوتے. اور جہاں تک قانون کی بات ہے, چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ کے نام سے ایکٹ موجود ہے سندھ میں بھی. اگر آپ نے وہ لڑکی کا آرزو کا کیس دیکھیں, اگر ہائی کورٹ اس قابل ہوئی تھی کہ کوئی فیصلہ کر سکے تو قانون موجود تھا, اس وجہ سے ہی وہ معاملہ ہوا. اسی طریقے سے پنجاب میں بھی چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ موجود ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ ہے 1929 میں یہ پاس ہوا تھا, اور اس کو ڈرافٹ کرنے والے ہمارے ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح صاحب تھے, جنہوں نے اس کو ڈرافٹ کیا, اور بعد ازاں پاس ہوا, اور یہ آگے اس میں بڑی مخالفت جھیلنی پڑی. لیکن اب بھی یہ موجود ہے. اب 14 سال اور 16 سال کی ایج کے اندر میرے خیال میں والدین اور چرچ کا بڑا اہم کردار ہے. والدین کا سب سے زیادہ بڑا کردار ہے کہ بچیوں کو خاص کر چرچ کے ساتھ افیلیٹ کروائیں, سنڈے اسکول ایکٹیویٹیز میں لے کے جائیں, ان کو ایمانی طور پر مضبوط کریں, ان کو گائیڈ کریں کہ اگر باہر جاتے ہوئے, اسکول جاتے ہوئے, کالج جاتے ہوئے کوئی آپ کو ورگلاتا ہے, آپ کی بیٹے کوئی ساتھ کی سہیلی کوئی ویسی بات کرتی ہے تو اس کو سمجھائیں. ہمارا بچوں اور بڑوں کے درمیان جنریشن گیپ بھی بہت زیادہ ہے. ہم فرینڈلی ہو کے, آج کل کے زمانے میں بچیوں کے ساتھ ماں باپ کا فرینڈلی ہونا بھی بہت ضروری ہے. یہ ایسی تدابیر ہیں جو کہ چھوٹی بچیوں کی کنورژن میں روک تھام کی وجہ بن سکتی ہیں. لیکن جب 14 سال کا کوئی ایسا وقوع آ جائے, 16 سال کا ایسا وقوع آ جائے, ہم سراپا احتجاج ہوتے ہیں. گورنمنٹ اپنی جگہ پہ موجود ہے, قانون سازی میں کمی بھی موجود ہے, ہمارے ساتھ ہو بھی رہا ہے, لیکن بطور والدین, بطور فیملی ہوتے ہیں کہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسا ممکن بنائیں. اور بطور چرچ لیڈران کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ارینج کریں, اپنی کلیسیا کے لیے ارینجمنٹ کریں کہ وہاں پہ بچیوں کی تعلیم و تربیت میں اہم کردار ادا کریں. بالکل بڑی زبردست نشاندہی کی آپ نے, کیونکہ واقعی ہم ڈاکومنٹس کے معاملے میں بڑے لاپرواہ ہیں, اور بچے ہمارے تقریباً 18 سال کے, 20 سال کے, 30 سال کے بھی ہو جاتے ہیں, کئی دفعہ ان کا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا ہوتا. تو یہ نہ صرف اس ایشو پر بات کریں تو ڈاکومنٹس کا اثر پڑتا ہے, بلکہ ہم اگر دیکھیں تو جب اعداد و شمار کیے جاتے ہیں, مردم شماری کی جاتی ہے, تو تب بھی ہم اپنے بچوں کے جو 18 سال کے یا 21 سال کے جو ووٹ ڈالنے کے قابل بھی ہیں, ہم ان کا نام درج نہیں کرواتے ہیں, جبکہ یہ بھی ہماری کمیونٹی کو ایک بہت بڑا لاس ہوتا ہے. سو آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی ہے کہ ہمارے جو ماں باپ ہیں یا چرچ لیڈران ہیں, ان کو یہ ذمہ داری لینی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کا پراپر ریکارڈ بنوائیں, تاکہ کبھی کیس یا کوئی ایسی چیز فائٹ کرنی پڑے تو ہم پراپر طریقے سے اس کو کر سکیں. دوسری آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے کہ آج ضرورت ہے پیرنٹس اپنے بچوں سے بات کریں, ان کو کھل کے بتائیں, کیونکہ اگر آج ہم ان سے کچھ چھپائیں گے نا تو اس وقت پھر کچھ ہمارے ہاتھ نہیں رہے گا, پھر کیا پچھتائے جب چڑیاں چگ گئی کھیت. تو آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کھل کے بتائیں کہ ہم اپنے مذہب میں کس طرح سے مضبوط رہ سکتے ہیں اور باقی چیزوں سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. اس میں ایک اور بھی چیز ضرور ایڈ کروں گا. جب کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایج ڈٹرمنیشن کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس کے لیے پھر ہمیں کورٹ کے تھرو اوسیفیکیشن ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے. پھر ڈٹرمنیشن ہوتی ہے کہ بچی نابالغ ہے کہ بالغ ہے. یہی اگر والدین اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے ان کی ڈاکومنٹیشن کریں, اور خاص کر جب وہ ہم اس کرائٹیریا میں, تو ہماری بہت ساری سیف گارڈ, ہمارے رائٹس سیف ہو سکتے ہیں. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی, مردم شماری. آج کل گورنمنٹ کے اس پاکستان کے اندر مردم شماری منورٹی کا بہت اہم ایشو ہے. موجودہ مردم شماری ہوئی ہے, اس میں ہماری منورٹیز کی کوئی تعداد شو نہیں کی گئی. ہم لوگ بہت زیادہ اپنے رائٹس کے متعلق واویلا تو کرتے ہیں, لیکن صحیح ڈائریکشن کے اوپر ہم واویلا نہیں کر پا رہے. ہمارے لیڈران موجود ہیں, ہمارے MNA MPs موجود ہیں, نالیاں, نوکریاں, ضرورت ہے اس کی ہمیں. بٹ اگر بحیثیت قوم ہم نے اس ملک میں سروائیو کرنا ہے تو اس کے لیے ڈاکومنٹیشن چاہیے. نادرا موجود ہے, ہمیں برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے,
تو وہ ہم لوگوں کی جو کلیکٹیو ذمہ داری ہے. یعنی آپ کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف نالیاں اور سڑکیں تعمیر ہی نہیں کرنی بلکہ اپنی قوم کی تشکیل کرنی ہے. بالکل بالکل. مسز کاشف، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اپنے ذاتی تجربے سے بتائیں کہ جب ہماری بچیاں جو ہیں اسکول جاتی ہیں، کالجز میں جاتی ہیں، یونی لیول پہ جاتی ہیں یا کسی کے گھروں میں کام کرنے کے لیے جاتی ہیں تو ان کو کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش ہوتے ہیں؟ میں یہی کہوں گی کہ سب سے پہلے جو ہے نا مین ایشو یہ ہے کہ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ماں باپ جو ہیں پڑھے لکھے اگر نہیں بھی ہیں نا تو جب آپ خداوند میں ہوں گے نا، اگر آپ کو پڑھنا نہیں بھی آتا بچوں کو ایجوکیشن دلائیں. جب وہ اس کلاس تک پہنچ جائیں بائبل لے کے وہ بیٹھیں، کیونکہ جب آپ خدا کے ساتھ کلام کریں گے تو آپ کو خود بخود راہ بنتے جائیں گے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہاں ہم خداوند کی قوم ہیں، ہم پیچھے نہیں ہیں. اور جب آپ کسی جاب میں جاتے ہیں تو اپنے آپ کو ڈیفرنٹ رکھیں. لوگ کہتے ہیں، اکثر کہہ جاتے ہیں کہ وہ اچھا ایک کرسچن ہے، یعنی اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے کہ ہاں ہم کرسچن ہیں. اور ہم ہائڈ نہ کریں. ہماری موسٹلی لڑکیاں اگر تھوڑی سی اس کا کلر اچھا ہے، آئی تھنک فیئر ہے وہ، تو ہم لوگ اپنے آپ کو شو نہیں کرواتے. کیوں نہیں کرواتے ہو؟ آپ اپنے عمل سے شو کرواؤ کہ یو آر کرسچن. لوگ آپ کو پہچانیں اس نام سے. اس سے ہم نے شرمانا نہیں ہے، اس کو آگے بڑھنا ہے لے کے. اور پرابلمس جو ہیں، نو ڈاؤٹ پرابلمس تو ہوتی ہیں. جب بھی آپ جاب کرتے ہو تو اس کے اندر بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں. آپ کی پروموشن بھی نہیں ہوتی کہ کرسچن ہے تھوڑا ہائٹ پیچھے کر دو. یہ ساری پرابلمس آتی ہیں، لیکن آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کہو گے نا ہی از ود می، گاڈ میرے ساتھ ہے، تو جب خدا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے بہت خوبصورت جو ہے خداوند کے کلام میں سے بتایا کہ اگر آپ خدا کے کلام کو کھولتے ہیں تو خداوند آپ کی سب راہوں میں حفاظت کرتا ہے اور مدد اور رہنمائی کرتا ہے. اور ایک بہت خوبصورت بات آپ نے کی ہے. میں نے جب سنا آپ نے کہا کہ دوسروں کے پاس ہمیں ورگلانے کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے نا وہ یہی والا ہے. 4 تعریفیں کر دیں. وہ کہتے ہیں آپ کرسچن لگتے ہی نہیں ہو. وہ بھائی آپ آگے فخر سے کہیں کیوں نہیں لگتے؟ کرسچن میں کیا کمی ہے کہ مطلب کرسچن دوسروں سے کم انسان کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم تو دیکھیں کس کی اولاد ہیں، ہم تو بادشاہ کی اولاد ہیں. تو جب ہم بادشاہ کی اولاد ہیں تو ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، نہ کہ آپ کی تعریفیں کوئی کر دے تو آپ ٹریک سے اتر جائیں. یہ کہاں کا آپ کا ایمان ہے؟ بادشاہ کی اولاد کو کہاں پہ کہا جاتا ہے؟ شہزادے اور شہزادیاں. ہاں جی، ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں، اور ہمیں کوئی ورگلا کے تو ٹریک سے اتار دے تو یہ تو بہت ہمارے لیے بھی بہت بری بات ہے. یہ ایمان کی کمزوری کہہ سکتے ہیں. یعنی مذہب بچوں کے اندر ان کے سما دیں کہ ان کو اپنا ہر چیز پتا ہو. وہ یہ نہ کہیں کہ صرف کرسمس اس لیے منانا ہے، وہ بڑا دن آ گیا چلو جی کپڑے پہن لیے کھانا کھا لیے. نو، آپ کو پتا ہو کہ جیسس دنیا میں آیا کیوں، تمہارے گناہ اٹھانے کے لیے آیا. یہ چیزیں ہمیں ماں باپ کا فرض بنتا ہے، کیونکہ ماں کا اسپیشلی زیادہ بنتا ہے، کیونکہ پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. بالکل ماں نے اپنے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، ان کو بتانا ہے معاشرے میں جب باہر نکلے ہو تو یو آر ڈفرینٹ. یہ نہیں ہے کہ ہائڈ کرنے والے ڈفرینٹ. آپ شہزادے ہو، آپ نے آگے بڑھ کے چلنا ہے. اوکے مسز کاشف، میں آپ کے ساتھ اسی سے ملتی جلتی ایک اور بات کرنا چاہوں گی. ایک تو تعریفیں کر کے ورگلایا جاتا ہے، دوسرا لالچ دیا جاتا ہے. یہ کہاں تک آپ اس بات سے آپ متفق ہیں؟ جی، لالچ کی آپ بالکل صحیح بات کہہ رہی. لالچ اس طرح کہ ہمارے جو کرسچن لڑکے ہیں، لڑکیاں ہماری کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی پروفیشن میں آگے بڑھ جاتی ہیں، ہمارے لڑکے پڑھے لکھے نہیں ہیں. لالچ وہاں پہ یہ آتا ہے اچھی فیملی، اچھی جاب اس کو لڑکے کی ہوگی تو وہ پھر اس لیے کنورٹ ہو جاتی ہیں. ہمارے کرسچن لڑکے وہیں کے وہیں رہ جاتے ہیں. تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ لڑکوں کو بھی ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ دوسرے مذہب کے اندر نہ جائیں. ادھر بھی جا کے ان کی کوئی اوقات ہوتی نہیں ہے. ورڈ وہ بولنا نہیں میں چاہتی، وہی ورڈ ان کو ریپیٹ کیا ہاں جی، جاتا ہے. ان کی اوقات ہوتی نہیں ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ ہمارے لڑکے جو ہیں، میں لڑکوں کو ڈیفینڈ کروں گا، لڑکے اتنے بھی کم پڑھے لکھے نہیں ہیں. یہ پرانی بات ہے. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک کے اندر بہت پڑھے لکھے بچے ہیں ہمارے مسیحی، اور میں اگر پڑھے لکھے نہیں بھی ہیں تو ہنرمند ہونا بھی بہت بڑی بات ہے.
صرف یہی نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی پڑھا لکھا لڑکا نظر نہیں آیا تو آپ مذہب تبدیل کر لیں، یہ بھی کہاں کا انصاف سر ہے؟ میں اسی بات کو آگے بڑھانے لگی تھی، اب میں پھر دوبارہ اسی بات کو کرتی ہوں کہ اگر ہم پڑھے لکھے ہیں، مثال کے طور پہ کوئی لڑکی پڑھی لکھی ہے، اگر لڑکا ہنر مند ہے تو کیا اس کے ساتھ اگر اس نے دکھ اٹھانا ہے یا کنورٹ ہو کے بھی اٹھانا ہے تو کیا مطلب اپنے مذہب میں، کیونکہ ہمارا مذہب تو ہے ہی دکھوں کا مذہب ہے، خدا یسوع مسیح جو تھے انہوں نے صلیب پر اپنی جان دی، دکھ اٹھائے، تو کیا اگر ہم اس میں جا کے صرف حقوق کے ساتھی نہیں ہیں، ہمیں دکھ بھی آنے ہیں زندگی میں، تو اگر ہم کنورٹ ہو کے کون سا ہمیں وہ پھولوں کی چادر پہ مطلب استقبال ہوتا ہے ہمارا؟ نہیں، ویسے بھی دکھ ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ میرا طالب تو کبھی بھوکا رہ ہی نہیں سکتا، تو ہم بھوکے نہیں مر جائیں گے، اگر اپنے مذہب میں مضبوط رہیں گے تو خدا روٹی ہمیں تب بھی دے گا۔ جی سہیل بھائی، پھر جب ایسی سچویشن ہے تو ہم اپنے بچوں کو ایسی پرابلم سے کس طرح سے محفوظ کر سکتے ہیں؟ آج ہمیں ایجوکیٹ ہونے کی ضرورت ہے، وہ ان کا ایک فرض ہے، اور وہ برا بھی نہیں منائیں گے اگر آپ سمپلی کہیں نہیں میں اپنے مذہب سے خوش ہوں، یہ آپ اس طرح جواب دیتے ہیں، اس طرح ہم نے بھی جواب دیے، اور ہمارے بلکہ اس کے انکار سے ہماری وہاں زیادہ عزت ہوئی ہے، جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں آپ بھی، کہ کرسچنس کی یہاں پر عزت بھی بہت ہے، ہمیں ایماندار لوگ سمجھتے ہیں، اور اگر ہم بزنس کریں، لوگ ہم سے بزنس کرنا پسند کرتے ہیں، لوگ ہمیں جاب دینا پسند کرتے ہیں۔ آپ 10 جگہ گورنمنٹ جاب کی بات نہیں کر رہا، اگر آپ اس کیریٹیریا میں اور 10 لوگ اس میں مسلم ہیں ہمارے بھائی، لیکن وہ جاب ہمیں مل جائے گی، آپ کہیں پہ بھی یہ بھی انالیسس کر کے دیکھ لیں، وہ ظاہر ان کو پتہ ہے ہماری ایمانداری ہے، ہم اپنے کاموں سے ہٹتے نہیں ہیں، ہم جہاں پر بھی ایمانداری کا بہت بڑی یہ بات ہوتی ہے کہ اپنے مالک کے لیے ایمانداری سے چلنا۔ آج ہمیں یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ایک سب سے زیادہ تو سیدھی سی بات ہے، چرچ ہی ایک میڈیم ہے، کیونکہ زیادہ تر بچوں کا انوالومنٹ وہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو جس طرح ہمیں بتایا گیا، اگر یہی بات تھرو سوشل میڈیا یا جس طرح اس کو یوز کرتے ہوئے ہم بچوں کو پہلے ہی گائیڈ کریں کہ اس طرح کا ہو جائے گا مسئلہ، تو آپ لوگوں نے بڑے خوش اصلاح لڑنا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، انہوں نے اپنا فرض نبھا دیا انوائٹ کر کے، آپ نے خود انالیسس کرنا ہے کہ یہ ہم یہاں پر زیادہ خوش ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہمارے مذہب سے، ہم لوگ ہمارے ماں باپ کرسچن ہیں، ہمارے دادی دادا کرسچن آگے سے، اور اس طرح ہمیں یہ بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال جب ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے بھی اس میں لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوگا، یہ تو اس کا ایک پارٹ ہے۔ دوسری بات یہ کہ نو ڈاؤٹ جو ہم لوگ کچھ دیکھے سمجھے بغیر کچھ ایسے ریلیشن بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ گھر بھی آ جاؤ۔ اب ہماری بھی دوستیاں ہیں ہماری مسلم بھائیوں سے، لیکن ہم گھر کے 4 دیواری کے اندر نہیں جاتے، ہم ملتے بھی ہیں تو باہر ملتے ہیں۔ اگر فیملی میں ہاں شادی بیاہوں میں بھی وہ لوگ ہماری بھی آتے ہیں اور ہم لوگ بھی جاتے ہیں، یہ کوئی اس میں وہ بھی نہیں ہے، لیکن کبھی کنورژن کی بات نہیں ہوئی۔ جی سہیل بھائی، آپ نے ایک بات بہت اچھی کی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے ریلیشن کی، کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ چلنا بھی ہے کیونکہ ہم نے اسی ملک میں رہنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ کاروبار بھی کرنے ہیں، ان سے تعلق بھی رکھنے ہیں، لیکن ان کو ایک محدود سطح تک رکھنا ہے۔ اپنے آپ نے جو گھر کا خیال بھی رکھنا ہے اور باہر بھی سروائیو کرنا ہے، سو اس کو ایک لیمٹ میں رہ کر ہم نے کرنا ہے۔ تو کاشف بھائی، ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہمارے جو مذہبی یا قومی رہنما ہیں وہ اس معاملے میں یا ان مسائل میں ہمارے کس طریقے سے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں اور دوسرے سیاسی رہنما ہیں، مذہبی رہنما تو سیدھی سی بات ہے کہ ان کا تو یہ مذہبی فرض بھی ہے تو رہنما ہوتے ہوئے کہ سنڈے اسکول کی ایکٹیویٹیز کو مضبوط سے مضبوط تر کریں، اور جو سنڈے اسکول منسٹری ہے اس کو ریوائیو کریں۔ تمام چرچز میں وہ ڈیڈ ہو چکی ہوئی ہے اور اس کو چلانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور جہاں تک سیاسی رہنماؤں کی بات ہے، سیاسی رہنماؤں کے ساتھ تو میں بطور وکیل ہوتے ہوئے بہت ہی مایوس ہوں۔ پچھلے 20 سالوں میں کوئی قانون سازی نہیں ہو سکی۔ ہمارے ساتھ ایک بہت برا حال ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک تبدیلی کر کے سلیکٹڈ سسٹم لا دیا گیا ہے، جو اپنی پارٹیز کی تابعداری کے اندر اپنی قوم کو اگنور کر دیتے ہیں، اور اس اگنورنس کی وجہ سے قانون سازی پچھلے 20 سالوں میں کوئی 20 سالوں سے بھی پہلے چلے جائیں، کوئی ایسے خاطر خواہ قانون سازی نہیں ہو سکی
جس کی وجہ سے ہماری قانونی طور پر پروٹیکشن ہو سکتی ہے. فورس کنورژن کا بل آنا تھا, حکومت نے دھیان دے دیا, بس حقیقت میں تو کوئی ایسا بل نہیں آیا. اگر کوئی ایسی چیز آنے کی کوشش کرتی ہے, کوئی ایسا قانون جس سے ہمارے کمیونٹی, خاص کر کرسچن کمیونٹی کی سیفٹی ہو, تو وہ کسی نہ کسی سیاسی مصلحت کا شکار ہو جاتی ہے. ہمارا جو سیاسی حال ہے پنجاب کے اندر پاکستان میں بہت برا ہے, اور یہ کہنا کہ جو ہمارے جو سٹنگ ایم پی ایم این اے اس کے ہر طرف دودھ کی نہریں پھیل رہی ہیں, بہہ رہی ہیں, اور ہمیں بہت عزت و احترام سے دیکھا جاتا ہے, وہ مجبوری ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز کی وجہ سے. ورنہ حقیقت میں اگر ہم مختلف گاؤں کے لوگوں میں جہاں پہ جاتے ہیں, آپ اس کا بہت بڑی مثال دیکھ لیں. بھی ریسنٹ میں جو کومن کا کیس ہوا ہے, جو ریپ کیس تھا شیخو پورے کا, جی تو وہ اسی وجہ سے صرف ریپ کر دیا گیا. وہ لڑکی, وہ فیملی ایک بھٹا مزدور فیملی تھی, وہ اپنی شادی سے واپس آ رہے تھے, ساتھ ہی صرف وہ ڈکیتوں نہیں, اس وجہ سے اس کے ساتھ ریپ کیا, پوچھ کے کہ یہ کرسچن فیملی ہے, تو وہ ریپ کر گئے. نو ڈاؤٹ کے بعد پولیس مقابلے میں وہ لوگ مارے گئے ہیں, لیکن وہ چیزیں جو رپورٹ ہو جاتی ہیں وہ تو نظر آ جاتا ہے. جو ان رپورٹڈ ہے, جس کو دبا لیا جاتا ہے, جو لوگ اپنے گاؤں کے اندر صرف اس خوف سے کہ ہم نے یہیں پہ رہنا ہے, چودھری صاحب کی بات ماننی ہے, تو وہ بیچارے رپورٹ بھی نہیں کرتے. وہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے ہماری عزت ہے. تو اس لیے قانونی طور پر جو حالت ہے کانسٹیٹیوشن میں بہت برا حال ہے. کوئی ایسا قانون پاس نہیں ہو رہا جس سے ہماری پروٹیکشن ہو سکے, یا جو موجود ہے اس پر امپلیمنٹیشن ہو سکے. جیسے کانسٹیٹیوشن میں ہمیں مختلف آرٹیکلز میں رائٹ ٹو اسپیچ, رائٹ ٹو پراپرٹی, اپنا مذہب کے اندر منارٹی ایکویلٹی ہے. ایکویلٹی کہیں پہ بھی نہیں ہے. نو ڈاؤٹ کہ گورنمنٹ نے 5% کوٹا کیا, 2% یونیورسٹی میں کوٹا کر دیا, بہتری آ رہی ہے, لیکن اتنی تیزی سے بہت سارے مسائل بھی کریٹ ہو رہے ہیں. کاشف صاحب, آپ نے جتنی باتیں کی ہیں اس سے تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہر طرف مایوسی ہے. تو پھر امید کی کرن کی کوئی 4 باتیں ہمارے ناظرین کو ضرور بتائیں جس سے کوئی بہتری کا رستہ نکل سکتا ہے. اتنی بھی مایوسی نہیں ہے. میرا مقصد بتانے کا, یہ بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنا لائن آف ایکشن بطور قوم اس کو درست کر لیں, اپنا قبلہ درست کریں. ایک بڑی بات میں نے بڑی دیکھنے میں آئی ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جتنے بھی بینرز لگتے ہیں اس پہ لکھا جاتا ہے مسیحی برادری. بالکل, ہم برادری سے نکل کے تھوڑا قوم بن کر بھی سوچیں. تو بحیثیت قوم وائٹ جھنڈے میں وائٹ نشان موجود ہے, اور ایز اے نیشن منارٹی کرسچن نیشن ہوتے ہوئے, بینگ پاکستانی ہوتے ہوئے, یہ ہمارا رائٹ ہے. اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے جدوجہد کرنی ہے, لیکن پراپر لائن آف ایکشن پر آنا چاہیے. ہمیں مردم شماری کی مناسب اعداد و شمار کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پہ بھی فرض ہے کہ ہم اپنی ڈاکومنٹیشن کروائیں. ہمارے لیے قانون سازی بہت ضرورت ہے. اس کے لیے جائیدادوں کی پروٹیکشن, بچیوں کی مینٹننس, فیملی جھگڑے, گارڈین شپ, ان سارے چیزوں کی قانون سازی ہونا ضرور ہے. قانون موجود ہے لیکن ان کی کلیریفیکیشن نہیں ہے. تو نوجوانوں کو کیا میسیج دیں گے کہ اس برائی سے وہ بچ سکیں؟ نوجوانوں کے لیے خاص کر جو بیٹیاں ہیں اور جو ورکنگ وومن ہیں, ان کو اس کا بہت سامنا کرنا پڑتا ہے فورس کنورژن کا اور مسائل کا. تو اس کے لیے وہ بولیں اور بتائیں تاکہ یہ رپورٹ ہو, اور حکومت کے لیے یہ الارمنگ سچویشن بنے جو کہ ہر جگہ پر اچھے کی جو خبر دیتے ہیں وہ بھی پتہ لگے ان کو کہ اچھے کی خبر نہیں ہے. ہمیں سوشل انجسٹس کا سامنا موجود ہے, اور سوشل انجسٹس کی وجہ سے ہمیں اکنامک انجسٹس کا بھی سامنا ہے. اسی وجہ سے ہماری جو کمیونٹی ہے وہ ترقی نہیں کر پائی, اور بینگ نوجوان ہوتے ہوئے چاہیے کہ اپنے آپ کو تعلیم کی طرف توجہ دیں. 2% کوٹا آپ لوگوں کے لیے ہے, 5% کوٹا جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے نوکریوں کا ہے. ایفرٹ کریں, ایجوکیشن بیسک کمپلیٹ کریں اور سامنے آئیں اور اپنی قوم کی نمائندگی کریں. تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ ایجوکیشن از دا فرسٹ وے ٹو بلڈ دا نیشن. اور دوسری بات یہ ہے کہ بینگ خاص کر جو ہمارے مذہبی رہنما ہیں وہ تھوڑا سا اپنے مذہبی ذمہ داری کا احساس کریں اور اس کی طرف توجہ دیں. مسز کاشف, ایک مشہور مقولہ ہے, جان جائے پر ایمان نہ جائے. ہمیں اپنی بچیوں کی کس طرح سے ایمانی تربیت کرنی چاہیے
ताकि वो अपने ईमान में मजबूत रहें? वही पहले जो मैंने बात कही थी कि मदर ने सबसे पहले उसको एजुकेट करना है, अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को, कि उनको ईमान में मजबूत करने का पहला जो स्कूल होता है वो घर होता है। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते चर्च जाएगी तो वहाँ से सीखेगी। मेन एजुकेशन आपने घर से स्टार्ट करनी है, और उसके बाद ये है कि चर्च बच्चों को रेगुलर लेके जाएं, ताकि उनको अगर मजहबी तौर पे बात समझ नहीं भी आ रही तो उनके ज़हन में ये चीज़ बैठे कि मैंने रूटीन में ये जाना है, मैंने करना है। बड़ी ज़बरदस्त बात की। माँ जो है वो अवलीन दरसगाह होती है एक बच्चे की, और माँ जो है वो अपने बच्चे की आंखों में सब कुछ देख लेती है और बहुत अच्छी दोस्त होती है, उसे हर बात का पता होता है और वो उसको उतने अच्छे तरीके से ईमान में स्ट्रॉन्ग कर सकती है। जी सुहेल भाई, आप क्या कहेंगे? जहां मैंने बात की मजहबी रहनुमाओं की, कौमी जो हमारे रहनुमा हैं उनकी, तो वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी NGOs हैं जो अक़लीतों के नाम पे ढेरों फ़ंड्स लेती हैं और हमें तहफ़्फ़ुज़ के लिए, बेहतरी के लिए जो कहती हैं कि हम मुल्क पाकिस्तान के अंदर अक़लीतों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में, वो क्या रोल प्ले कर रही हैं? हमारी जो NGO सेक्टर है वो देखिए डाटा कलेक्शन कर रहा है। अभी जैसे हम लोग देखें पंजाब में, अभी भाई ने बात की जैसे आबादी के लिहाज से केसेस हैं, हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा केसेस हैं, ठीक है, उनको लीगल एड पहुँचाने की कोशिश करती है। बहुत सी NGO हैं जो लीगल एड पहुँचाती है। आरजू राजा केस में भी NGOs काम कर रही हैं, ठीक है, और अभी मतलब उन्होंने एनालिसिस रिपोर्ट करती है, गवर्नमेंट के पीछे पड़ी रहती है, मुख्तलिफ ज़ूम पे मीटिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे मीटिंग कर रहे हैं, उनको बुलाते हैं उनको नुमाइंदों को, और लोगों को सोशल मीडिया पे लिंक भेजते हैं कि जी आप भी शामिल हो। दूसरी तरफ NGOs काम कर रही हैं, ये जो हमारे एथिक्स जो है उस पर जो हमारे मज़हब से रिलेटेड जो है वो लेसन्स जो हैं वो हों बीच में, और हमारे क्रिश्चियन बच्चे एथिक्स में अपने ही मजहबी तालीम का पेपर दें। तो ये हम 9th 10th और इसके लिए कोशिश कर रहे हैं, बल्कि काफ़ी हद तक उसको हुकूमत को पॉइंट आउट भी किया कि अगर मौजूदा कोई किताब है तो उसमें यहाँ तक हिस्सा हमारा है, हमारी पॉपुलेशन है और हमारे क्रिश्चियन का ये राइट बनता है, तो उसी हिसाब से हमारे लेसन्स भी हों। इस तरह देखा जाए तो NGOs बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन बात है कि वहाँ तक पहुँचता कौन है? या तो कोई खुद ही, हम अभी कह रहे हैं कि कुछ तो रिपोर्ट ही नहीं हो पाते, यानी ज़रूरत इस बात की है कि अगर हम लोगों तक पहुँचेंगे तो लोगों को फ़ायदा होगा। हाँ जी। मिसेस सुहेल, माँओं का काम बच्चों की जिस्मानी और रूहानी तरबियत करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसके बारे में आप हमारे नाज़रीन को कौन सा मैसेज देना चाहेंगे? हमें ईमान की मजबूती, और चर्च में सबसे पहले जो हमारे जो चर्च हेड हैं उनको बहुत ज़रूरी ये बात समझनी चाहिए कि हमने बच्चों जब चर्च आते हैं तो हमने मैसेज में उन बातों को लाजमी रखना है जो हमारे इर्द गिर्द इस दौरान हो रही हैं, ठीक है। तो उससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चे जो उनसे हैं उन पर गौर करेंगे। घर आके फिर जब बच्चे, हम लोग सब नाश्ते पे, हमारे घर में भी ये होता है कि हम जब नाश्ते पे बैठते हैं तो हम चर्च के टॉपिक पे बातचीत कर रहे होते हैं, आज फादर जी ने मैसेज बहुत अच्छा दिया, वो मैं और ये अक्सर ऐसा सवाल कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि उस दौरान हमारे बच्चे चर्च में सुन भी रहे थे कि नहीं। इससे माँ बाप को नहीं, बच्चों का पता चलेगा कि आपके बच्चे जो उनसे किस लेवल पे उधर ज़हनी तौर पर बैठे हुए थे। फिर उनको हम बताएंगे कि बेटे आपने इस दफ़ा ऐसे किया, नेक्स्ट टाइम आपने ऐसे नहीं करना, आपने चर्च में बैठे हो तो चर्च की बातों को सुनो। और सेकंड ये कि मोबाइल बहुत ज़्यादा आजकल इन हुआ है। बच्चे जो हैं वो कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि बच्चे चर्च जाना ही पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्होंने पेरेंट्स के जाने के बाद उनको खुली आज़ादी मिलती है कि हमने मोबाइल पे जो भी डिस्कस करनी है अपने इर्द गिर्द वो हमने उस दौरान कर लेनी है, क्योंकि पेरेंट्स नज़र रखते हैं। क्योंकि आजकल मीडिया का दौर है, लोग आजकल जो पेरेंट्स हैं वो इन चीज़ों पे, अब ये नहीं मैं कह रही कि वो गौर नहीं करते, अब वो गौर करते हैं, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द
اتنا زیادہ مسائل یہ آرزو کیس وغیرہ اس طریقے کے بنتے جا رہے ہیں کہ اب پیرنٹس جو ان سے ہیں وہ الرٹ بھی ہو گئے ہیں کہ ہمیں یہ کام اپنے بچوں پہ اب توجہ رکھنی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ہمیں جو سنڈے اسکول ہے اس کو کھولنا چاہیے. وہ بھائی نے ابھی جیسے کہا کہ سنڈے اسکول پہ بالکل بھی غور نہیں کیا جا رہا, یہ ہمیں بھی پتہ ہے کیونکہ ہمارے میں جو ایمان, ہم لوگ کے اندر جو ایمان ہے نا, پیرنٹس کا تو ہاتھ تھا ٹھیک ہے, لیکن اس میں چرچ میں سنڈے اسکول کا بھی بہت ایمان ہے. ہم لوگ نے چرچ جانا, چرچ میں سنڈے اسکول میں ہم نے کلاس میں چلے جانا ہے اور وہاں پہ گیت گائے جا رہے ہیں, وہاں پہ اچھی تعلیم دی جا رہی ہے, بکس دی جا رہی ہیں, ان پہ سوال ہوتے تھے کہ یہ آپ نے اگلے سنڈے آنا ہے تو آپ نے ان سوالوں کے جواب لے کے آنے ہیں, بچے لکھ کے لا رہے ہیں ٹھیک ہے. اور اس سے یہ فائدہ ہوتا تھا کہ بچوں کو ایسے چھوٹے چھوٹے سے گفٹ دیے جاتے تھے, اس چکر میں بچے موٹیویٹ ہو رہے ہوتے تھے ٹھیک ہے, ایمان میں مضبوط ہو رہے ہوتے ہیں. پیرنٹس کا بہت بڑا ہاتھ ہے ایمان میں. بہت اچھی بات کی آپ نے, تھینک یو ویری مچ. آپ سب نے وقت نکالا اور آج ہمارے اس بڑے زبردست ایشو پر بات کی آپ نے, تھینک یو ویری مچ. جی ناظرین, آپ نے ہمارے پارٹیسپینٹ کی گفتگو سنی, امید کرتے ہیں کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جیسا کہ انہوں نے بات کی کہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں, ان کی مذہبی اچھی رہنمائی کریں اور ان سے کھل کے بات کریں اور ان کو بتائیں کہ ہم اپنے ایمان میں اگر مضبوط رہیں گے تو ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا وعدہ ہے کہ جان دینے تک وفادار رہ تو زندگی کا تاج ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو جو زندگی کا تاج حاصل کرنا چاہتا ہے تو بات وہی ہے, جان جائے ایمان نہ جائے.